टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक बुजुर्ग और कद्दूस नाम में अजीज भाइयों और बहनों, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार बंदा आपकी खिदमत में कलामे खुदा लेकर हाजिर हुआ है, इस ईमान के साथ के खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से इस कलाम के जरिया मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाले हों। और मेरा ईमान और यकीन और भरोसा और तवक्कल इसी बात पर है कि खुदावंद आज भी अपने कलाम और अपने खुदाम के जरिया से अपने लोगों से बोलते और कलाम करते हैं। किताब मुकद्दस से हम दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। 2 बाब में है और बहुत ही दिलचस्प, रूहानी, गहरी और अमीक बातों को हम सीख रहे हैं जो हमारी शख्सियत के लिए, हमारी अपनी जात के लिए बड़ी अमली सी बातें हैं। और आप जो हमारे साथ खास स्काइप पे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या लाइव फेसबुक के इन पेजेस पर या यूट्यूब के चैनल पर, यकीन जानिए कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपसे भी हम कलाम होने को है। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिन चैलेंजेस में हमें खुदा की तरफ से खास मुकाशफे और भेद और राज के खुलने की जरूरत होती है। इसलिए तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि हम आज दानियेल 2 बाब और उसकी 19 और 20 2 आयात पर बात करेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर दानियेल को फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। सुना है? फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। आयत 20, दानियेल ने कहा, खुदा का नाम अब तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। आमीन। इन 2 आयात के पसे मंजर में हम ये जानते हैं कि दानियेल ने बादशाह से जैसे भी था मोहलत तलब की कि वो बाबल के हकीमों, जादूगरों, फालगीरों और नजूमियों को हलाक ना करे, जिनमें दानियेल और दानियेल के साथियों पर भी फतवा लग चुका था कि इनका भी काम तमाम होगा। माजी में हम गौर करते रहे कि बादशाहों और इख्तियार वालों के दिल खुदावंद के हाथ में हैं। खुदावंद जिस तरफ चाहते हैं उनके दिलों को पानी की तरह बहा ले जाते हैं। दानियेल की ये जो इल्तिजा थी, इल्तमास बादशाह के हुजूर,
کہ بادشاہ کچھ وقت کے لیے رک جائیے، ہمیں مہلت دیجیے، میں آپ کو آپ کا خواب بھی بتاؤں گا اور خواب کی تعبیر بھی، لیکن فی الحال اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھیے۔ دانیل کہاں؟ اسیروں میں سے ایک غلام بادشاہ شاہ بابل جس کو چاہے قتل کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن دیکھیے دانیل کے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، خداوندوں کا خداوند تھا، جس سبب سے اس کی یہ درخواست بادشاہ کے حضور قبول کی گئی۔ ٹھیک ہے، میں رکتا ہوں، لیکن مجھے میرا خواب بھی چاہیے اور خواب کی تعبیر بھی۔ در حقیقت ان تمام لوگوں کے مار ڈالنے کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا کہ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی یہ دانش مند اور فہیم اور عقل مند لوگ ہیں یا مجھے الو بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سبب سے اس نے یہ اعلان کیا کہ آپ کو مجھے خواب بھی بتانا پڑے گا اور خواب کی تعبیر بھی۔ او میرے عزیزو، زبور 139 میں زبور نویس کہتا ہے، اے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، میرے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، میرے خیالوں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ کون سی بات ہے نظر میں چھپی ہوئی ہو، یہ ایک غور طلب بات ہے۔ خداوند سب کچھ جانتے ہیں، میری ذات کے بارے میں بھی اور آپ کی ذات کے بارے میں بھی۔ کوئی بات ایسی نہیں جو خداوند سے چھپی ہو۔ آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ وقت آئے گا جب خداوند ہمیں اپنے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ہمیں ہر ایک کام کا خداوند کے حضور حساب دینا پڑے گا۔ اور سوچنے کا مقام یہ ہے، کہیں ہم بھی اس دنیا کے بابل کے دانش مند لوگوں کی طرح، فہیم اور عقل مند لوگوں کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہیں خدا کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، فریب تو نہیں دے رہے؟ ذرا سوچنا ہے۔ خدا اچھے طریقے سے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اب دانییل نے اس بات کے بارے میں یقین رکھا کہ میرا یہوہ خدا مجھ پر اس بید کو کھولے ہی کھولے گا۔ کوئی شک نہیں تھا، اس کا یقین تھا کہ خداوند میری مدد کرے گا۔ دانییل اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے اس سے پہلے والی آیت میں لکھا ہوا ہے، آیت 17 میں، کہ حنانیہ، میسائل اور عزریہ کو جا کر اطلاع دی۔ بس یہاں پر یہی لکھا ہے، اطلاع دی۔ کیا اطلاع دی؟ کہ آئیں ہم آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ ہم بھی اور بابل کے حکیم بھی ہلاک نہ ہوں۔ یقیناً وہ دعا میں گئے ہوں گے، کتنی دیر دعا کی مجھے نہیں معلوم، 1 دن کی، 2 دن کی، چند گھنٹے کی، مجھے معلوم نہیں ہے۔ دعا کا راز یا دعا کے سنے جانے کا راز اس میں نہیں
کہ ہم کتنے گھنٹے دعا کرتے ہیں. نو 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 نو. دعا کے سنے جانے کا راز اس میں ہے کہ ہم کس انداز سے اور کس ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے. ایک اور عالم نے کہا کہ دعا گزوں سے ماپی نہیں جاتی، دعا کا وزن ہوتا ہے. دانییل اپنے رفیقوں کے پاس جا کر ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ بھائیو یہ معاملہ ہے، آئیں آج ہم اپنے معبود اور محبوب یہوہ خدا کے حضور جھکیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا. کاش کہ ایسا ہی ایمان آج مجھ میں اور آپ میں ہو کہ جب خداوند کے حضور دعا میں جائیں تو اس یقین کے ساتھ کہ خداوند میری دعا کا جواب دے گا. ہاں، دانیل کی ایک ایسی سچویشن تھی کہ خداوند نے جلد جواب دیا، لیکن پاسبل ہے کہ ہماری سچویشن میں خدا جانتا ہے کہ ہاں اس بات کا جواب میں اس کو دوں گا، لیکن ابھی مناسب وقت نہیں آیا کہ میں اس کو جواب دوں. خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سا ایسا وقت اس کی نگاہ میں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سنے اور جواب بخشے. جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو یہاں پر صرف اتنا لکھا ہے، پھر رات کو خواب میں دانییل پر وہ راز کھل گیا. اب ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کیا دعا کی. کاش کہ کوئی ویڈیو کیمرہ ان پر لگا ہوتا تو ہم اور بہتر طریقہ سے سیکھ پاتے کہ کس انداز سے دعا کی اور ان کے الفاظ کیا تھے. لیکن دل سوزی سے، دل جمعی سے، دل کی گہرائیوں سے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے رات کو خواب میں دانییل پر راز کھل گیا. اب یہ راز کیسے کھلا ہم اس بات کی بابت نہیں جانتے کہ خدا نے خواب میں ہی دانییل پر یہ بھید کھولا کہ دانییل اس شخص کا خواب یہ ہے اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے. یہاں پر لفظ خواب لکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ رویا کی صورت میں خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر اس سے بات کی ہو. ما سوا خواب کے لفظ کے اور ہمیں کچھ یہاں نظر نہیں آتا. اور کتنی دیر تک خداوند نے دانییل سے بات کی ہے اتنی ڈیٹیل نظر نہیں آتی. دانییل اور دانییل کے رفیقوں کی کتنی لمبی دعا تھی ڈیٹیل نہیں ہے. خدا نے کتنی ڈیٹیل میں دانییل کو سمجھایا اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. اور اگر ڈیٹیل ہمیں ملے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹیل ہمیں موصول ہو کہ ہم اس کے مطابق دعا کریں تاکہ ہماری بھی سنی جائے؟ نہیں،
وہ ڈیٹیل نہیں دی جائے گی۔ سبب یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام میرے پاس اور آپ کے پاس ہے جو ہمیں تمام رموز اور مکاشفات اور بھید بتاتا ہے کہ کیسے تمہاری دعا سنی جا سکتی ہے، اگر ہم اس خدا کے کلام کو یوں اہمیت نہیں دیتے اور دیکھتے نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو بھلے وہ ویڈیو ہم تک پہنچ بھی جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے امیر آدمی، تیرے بھائیوں کے پاس نبی اور رسول بہت ہیں، ان کی سنیں، کیونکہ اب مردوں میں سے کوئی جی اٹھ کر جائے گی بھی نا تو اس کی وہ نہیں سنیں گے۔ ہم اتنے اچھے کہاں سے ہو گئے کہ خدا کے کلام کی تابعداری کرنے کے بعد اب ہم اور مکاشفہ چاہتے ہیں کہ خداوند مجھ پر دانیل کی دعا ظاہر کرتا کہ میں دعا کروں۔ بعض لوگ یا بیز والی دعا کو رٹا لگا کر بس اتنی ساری دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا میری اور آپ کی نہیں ہے، اگرچہ وہ خدا کے کلام میں ہے، لیکن وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مجھے اور آپ کو خود ایمان کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میری حدود کو وسعت بخش، مجھے بدی سے بچا، اپنا ہاتھ مجھ پر رکھ، مجھے کسی کے لیے بھی دکھ کا اور غم کا سبب نہ بننے دے۔ لہذا دانیل اور دانیل کے ساتھیوں کی دعا کے جواب میں خدا نے رات کو یہ بھید دانیل پر کھول دیا ہے۔ کس ایمان کے ساتھ اس نے بات کی ہوگی خدا سے، میں صرف لفظوں میں ہی بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دانیل نے کوئی مذہبی طور پر ایسی باتیں نہیں تھی کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو اور اتنی دفعہ یہ پڑھ لو اور اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو پھر خدا ہم پر کوئی بھید ظاہر کرے گا۔ نو اینڈ نیور۔ آج ہم مذہبی طور پر، رسمی طور پر، ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر جو کچھ کرتے ہیں اس کا ہماری نجات سے اور خدا کے ساتھ رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ رشتہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے بنتا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی مذہبی رسم کو ادا کرنے کے ذریعہ سے نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار مسیح یسوع پر شخصی طور پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہے، اور یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو مسیح یسوع کے ذریعہ خدا باپ سے بنتا ہے۔ اور مسیحا کہتے ہیں، ارے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور یہاں پر صرف روح القدس کی ہی بات نہیں ہے، بہت ساری اور باتوں کی بھی بات ہے جو خداوند خدا اپنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اب جب یہ بھید کھلا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے آسمان کے خدا یعنی یہوہ کے نام کو مبارک کہا۔ اے یہوہ خدا، آپ مبارک ہیں۔ ویسے تو
ہر حال میں دانیل خداوند کے نام کو مبارک کہتا تھا. لیکن میرے عزیزو، اس بھید کے جاننے کے بعد کہ خدا نے وہ پزل سالو کر دی ہے، اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے، وہ سبوں کو جان بخشی کرے گا. دانیل اور دانیل کے رفیقوں کی زبان پر شکر گزاری کے کلمات تھے. اصل میں عبرانی زبان میں یہ ایک گیت ہے جو دانیل اور دانیل کے ساتھیوں نے آیت 23 تک گایا ہے. میں تو صرف 20 آیت میں ہوں. یہ ایک گیت ہے جو انہوں نے خداوند خدا کے حضور گایا ہے. لکھا ہے انہوں نے خداوند کے نام کو مبارک کہا، اور دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد ہمیشہ تک مبارک ہو. ایک بات غور طلب ہے. ابھی یہ 2-4 دن میں یہاں نہیں تھا اپنے اسٹیشن پہ. میں ایک خداوند کے کام کے لیے بیلجیم گیا تھا. وہاں پر میری اور ہمارے ایک بزرگ خادم ہیں، بہت ہمبل شخصیت، خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے، جناب روشن لال صاحب جو انگلینڈ سے ہیں. ہم اکٹھے تھے، ایک ہی کمرہ میں تھے، اور ہم دعاؤں کے بارے میں بات کرتے تھے. اور ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں اپنی پریئر ریکویسٹس دیتے ہیں. جی میرے لیے اس لیے دعا کریں، اس لیے دعا کریں، اس لیے دعا کریں، اس لیے دعا کریں، اور دعا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اتنے برس ہو گئے اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے کہ خداوند اولاد دے، اور خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں. یہ صرف اولاد کی بات نہیں ہے، کئی ڈاکومنٹس کے اعتبار سے، خاندانی پرابلمز کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے. اور آف کورس ہم دعا ان کے لیے کرتے ہیں. کم از کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی مجھے یہ کہے کہ اس بات کے لیے دعا کرو تو میں کرتا ہوں. اور اکثر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس دعا کو میں ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں تاکہ سننے والا سنے اور برکت پائے اور جانے کہ میں نے دعا کی. لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دعاؤں کا جواب بھی پا لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں، اکثر. لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ بیبی آ بھی جاتا ہے، ہیلنگ ہو بھی جاتی ہے، کام بن بھی جاتا ہے، پھر جب کوئی نئی پرابلم کھڑی ہوتی ہے پھر دعا کے لیے درخواست. اور جب ہمیں یاد رہے نا کہ اس شخص نے اس کام کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، پتہ نہیں بات بنی کہ نہیں بنی، اس نے جواب نہیں دیا. اور پھر جب پوچھیں تو پتہ چلتا ہے ہاں جی وہ خدا کا شکر ہے جی، وہ آپ کی دعاؤں سے بیبی آ گیا. ابھی تو وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے جی، بڑی بات ہے جی. اور یہ نہیں پتا کہ شاید خدا کے لوگ ابھی تک دعا کر رہے ہوں. مجھے بتانا چاہیے کیا ایک ہی کوڑی نے شفا پائی، باقی 9 کہاں ہیں؟ عزیزو، جتنی زیادہ ہم درخواستیں پیش کرتے ہیں نا، کاش کہ ہم اتنی شکر گزاریاں بھی کریں کہ خداوند نے میرے لیے یہ کیا، اس کے لیے شکر گزاری کریں. کیوں نہ ہم ریورس گیئر میں آئیں کہ دعائیں درخواستیں تو ہیں،
लेकिन अब शुक्र गुजारी करना शुरू करें और फिर देखें कि खुदावन को कितनी ज्यादा खुशी होगी और खुदावन के नाम को और ज्यादा इज्जत और जलाल मिलता चला जाएगा। दानियल ने और दानियल के साथियों ने खुदावन खुदा के नाम को मुबारक कहा, यानी ए खुदावन यहोवा पाक खुदा आप मुबारक हैं, आप बरकत के मंबे हैं। मुबारक के माना यही है। और फिर कहा इसलिए क्योंकि हिकमत, हिकमत के माना है दानाई, अकल, दानिश, समझ। लेकिन हिकमत के एक और माना भी है मेरे लिए और आपके लिए, कि जो हम जानते हैं इल्म, उस इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल भी हिकमत है। और फिर कुदरत यानी पावर, इख्तियार एंड अथॉरिटी, ये सब कुछ उसने कहा खुदावन खुदा की ही है। तारीफी कलमात कहना शुरू हो गया, खुदा की तारीफ करना, खुदा की हम्द करना शुरू हो गया कि खुदावन ने हमारी दुआ को सुन लिया और जवाब बख्शा है। अजीजों, खुदावन की तारीफ करना, हां, गीतों के जरिए तारीफ करना अच्छा है, जो ऑलरेडी गीत मौजूद हैं। कलाम मुकद्दस से जबूर निकाल निकाल कर तारीफ करना खुदावंद की बहुत अच्छा है, इट्स गुड। लेकिन मैं समझता हूं कि साथ ही साथ जरूरी है कि हम अपनी जबान खोलकर अपने लफ्जों में अपने दिल से शुक्रगुजारी का इजहार खुदावंद के हुजूर करने वाले हों, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे, सरफराज करे और खुदावंद का नाम मुबारक हो। अब बात यह है कि कौन सी ऐसी पजल आज आपकी जिंदगी में है, कौन सा ऐसा बड़ा मसला आपकी जिंदगी में है, कौन से बड़े राज की बात है जो आपकी जिंदगी में है। एक सिस्टर आज मैसेंजर पर लिख रही थी, खुदावंद को प्यार करती है, उनका शोहर खादिम है, और उन्होंने लिखा कि हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। और मैंने कहा सिस्टर जी, मुमकिन है कि मैं पूछूं कि दुआ या दरखास्त क्या है। फिर उन्होंने लिखा कि हम बहुत टेंशन्स में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम बता नहीं सकते, बस उनके हाल के लिए दुआ की जाए। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप खुदा को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं ताकि खुदावंद खुदा इन मसाइल से हल करने के लिए मदद करे। मैं भी खुदावंद के हुजूर जाता हूं, आप भी जाएं। खुदा के लोग जिनकी आस और उम्मीद खुदावंद पर है, वो खुदावंद के हुजूर जाते हैं और खुदावंद अपने कलाम के गहरे और अमीक भेद उन पर जाहिर करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के इस सुने हुए कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत बख्शे, हमारा ईमान मजबूत होता चला जाए कि खा कैसे ही हालात क्यों ना हों, हम खुदावंद के दरवाजे को खटखटाते रहें, खुदावंद के नाम की तारीफ करते रहें और उसके हुजूर शुक्रगुजारी के नगमे गाते रहें। आइए हम खुदावंद के हुजूर मुख्तसर सी दुआ करें और उसके बाद मैं आज की बाइबल स्टडी को मुकम्मल करता हूं। ऐ जलाल के बादशाह, आप जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं, सारी इज्जत और जलाल आपके बुजुर्ग नाम को देते हैं। फजल बख्शिए कि हम बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर दुआ करने वाले और इस ईमान के मुताबिक दुआओं के जवाब को हासिल करने वाले हूं। खुदावंद मिन्नत करता हूं,
ہمارے ایمانوں کو اور زیادہ بڑھائیے، اور زیادہ بڑھائیے، اور منت کرتا ہوں کہ ہمیں اسی راز کو جاننے کا فضل بخشیے کہ ہم آپ کے چہرے کے دیدار کے طالب رہیں، آپ کے ساتھ رشتے میں بندے رہیں، اور ہم جتنے بھی آپ کے خدام اور خادمائیں ہیں، ہمیں فضل بخشیے ہر طرح کی ریاکاری، منافقت، دو دلی اور ہر طرح کے دکھاوے کی روح سے باز رہ کر آپ کے ڈر اور خوف کو مانتے ہوئے جس خدمت کے لیے آپ نے بلایا ہے اس کو کرنے والے ہوں۔ او خداوند، ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے۔ مسیحا کے پاک جلالی اور قدوس نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ایمین اینڈ ایمین۔ خداوند آپ سب کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے اگر خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی تو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔